बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली कुछ दिनों पहले मैंने कोरोना वायरस के हवाले से वीडियो बनाई और बाद में डिलीट कर दी। उसके डिलीट होने का क्या रीज़न था, तो होता ये है कि हमारे जज्बात होते हैं जो अक्सर हकीकतों पे हावी हो जाते हैं। धारे जो कि चाइना से वापस आया, तो मुझे एहसास हुआ कि उसकी कोई आदमी ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है, और बिनिस्बत चाइना के उनकी ट्रीटमेंट पाकिस्तान या तरक्की पजीर मुल्कों में इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली वो, जिसके बाद मैंने वो वीडियो अपनी डिलीट कर दी, ताकि आपको पता चले कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से चाइना में करोड़ों लोग मुतासर हो चुके हैं। और ये भी खबरें आ रही हैं कि जितना बड़ा नुकसान चाइना में लोगों का हो रहा है, चाइना उसको खुल के बता नहीं रहा है। ज़ाहिर है हर मुल्क अपनी नेगेटिव चीज़ों को हाईलाइट नहीं करता, पॉजिटिव चीज़ों को हाईलाइट किया जाता है। कई शहर इस लपेट में आ गए उस वायरस की, और कई लोगों की अमवात हो चुकी हैं, और इस बात का ख़तरा है कि मज़ीद लाखों लोग मौत का शिकार हो सकते हैं। तो चाइना इस मौके पे क्या करता है, क्या करेगा? तो इस्लाम ने हमें इस बारे में क्या हिदायत दी हैं कि जब किसी इलाके में कोई बीमारी फैल जाए, वबा फैल जाए जो लगती हो, एक दूसरे से यानी मुताद्दी हो वो, तो मुसलमान को ऐसे मौके पे क्या करना चाहिए? क्या घबराना चाहिए, डरना चाहिए? बाज़ लोग को बीमारी से नहीं मरते, टेंशन से आधे हो जाते हैं वो। तो हमें इस मामले पे क्या करना चाहिए? हमारी शरीयत ने हमें क्या अहकाम दिए हैं? तो याद रखिए, इस्लाम के इस बारे में बहुत वाज़ेह हिदायत मौजूद हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ताउन की बीमारी फैला करती थी जो इसी तरह मुताद्दी थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बारे में हमें हिदायत दी हैं, और उलमा कहते हैं इससे सिर्फ ताउन मुराद नहीं है, कोई भी ऐसी बीमारी जो एक दूसरे से बहुत तेजी से फैलती हो, लगती हो, तो इस बारे में शरीयत के वही हकाम हैं जो ताउन के बारे में। सबसे पहली हदीस हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अज़ाबुन यबअथुहुल्लाहु अला मन यशा व इन्नल्लाह जअलहु रहमतल लिल मुमिनीन लैस मिन अहदिन यक़उ ताउन फयमकुथु फी बलदिही साबिरन मुहतसिबन यअलमु अन्नहु ला युसीबुहु इल्ला मा कतबल्लाहु लहु इल्ला कान लहु मिस्लु अज्रि शहीद। सहीह बुखारी की हदीस है, रकम 5402। तो इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि असल में एक अजाब है जो अल्लाह ताला जिस कौम पे चाहते हैं मुसल्लत कर देते हैं। और ये जो वबाएं और अजाब फूटते हैं, इनकी एक साइंटिफिक वजह होती है, जो वजह आपको साइंसदान बताएंगे, डॉक्टर बताएंगे। जैसे कि मुख्तलिफ रिसर्च सामने आ रही है। कोई कह रहा है वो चाइनीज़ चमगादड़ खाते हैं इसलिए हुआ, कोई कह रहे चूहे खाते हैं। हमें इससे गरज नहीं है कि चमगादड़ खाने से हुआ हो, या कुत्ते बिल्ली खाने से, या चूहे खाने से हुआ हो। तो ये जो है कि वो किस एक साइंटिफिक वजह है कि वो, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि चमगादड़ खाने से है या कुछ और खाने से, ये तो एक मेडिकली एक वजह हो सकती है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस हमारे पास मौजूद है जिससे पता चलता है कि किसी भी आजमाइश की या किसी भी बीमारी की मेडिकली वजह तो होती है, लेकिन वो वजह भी अल्लाह के हुक्म से होती है। भाई अल्लाह जब चाहें किसी बीमारी को का कोई भी सबब बना के वो बीमारी फैला दें। तो ऐसी ऐसी बीमारियां जिनका पहले वजूद नहीं मिलता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लम तज़हरिल फ़ाहिशतु फ़ी क़ौमिन क़त्तु हत्ता युलिनु बिहा इल्ला फ़शा फ़ीहिम अत्ताउन वल औजाउ लती लम तकुन मदद फ़ी अस्लाफ़िहिम अल्लज़ीना मज़ौ। इब्न माजा की रिवायत, हदीस नंबर 4019। फरमाया जब किसी कौम में बेहयाई फैलती है, और खुली बेहयाई, खुल के सब की सारी दुनिया के सामने जो कौम बेहयाई करना शुरू कर दे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर उस कौम में ऐसी बीमारियां फैलती हैं, ताउन जैसी, और उसके अलावा ऐसी तकलीफ़ें फैलती हैं जो उनके पहले लोगों ने कभी देखी भी नहीं होती। तो नई नई बीमारियां जो दुनिया में आ रही हैं, ऐसी ऐसी ख़तरनाक बीमारियां। एड्स का आपको पता है पहले कोई तसव्वुर नहीं था, कोई नाम नहीं जानता था, कैसी ख़तरनाक तरीके से कितने लोगों को ये इस बीमारी ने अपनी लपेट में ले लिया। और ये जो वायरस फैला है बहुत तेज़ी से फैल रहा है, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। तो इस तरह की जो बीमारियां हैं उनकी यकीनन एक मेडिकली वजह होती है, लेकिन एक वजह उनकी बेहयाई खुलेआम जब हो जाएगी तो अल्लाह लोगों से फिर इंतकाम लेते हैं। तो ये भी वजह है, लिहाजा बेहयाई पे भी कंट्रोल करने की हमें बहुत शदीद ज़रूरत है। तो वो क्या करना चाहिए उनको इस मौके पे, वो तो उनकी गवर्नमेंट कर रही है, हमें क्या करने का हुक्म है? तो पहली बात ये कि हमें सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली दी है, हमें टेंशन नहीं लेनी है। वो तसल्ली कैसे दी है? जो मैंने हदीस आपके सामने सही बुखारी की पढ़ी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया असल में तो ये अजाब है, अल्लाह जिस पे चाहे मुसल्लत करता है, लेकिन कि अल्लाह ने इसको रहमतल लिल मुमिनीन, मोमिनीन के लिए रहमत बना दी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान को जो अल्लाह पर ईमान रखता है, उसको एक कांटा भी अगर चुभता है तो इसके बदले में भी उसका गुनाह माफ होता है। ऐसी कोई वबा अगर फैलती है तो ये वो लोग जो सब्र करने वाले हैं, अल्लाह की तकदीर पर राजी रहने वाले हैं, उनके लिए फिर ये अजाब नहीं है, बल्कि उनके लिए अल्लाह की रहमत है जो उनके गुनाहों का
سے گناہوں سے معافی کا ذریعہ بنے گی. اور اس میں ملے گا کیا؟ فرمایا لیس من احد یقع الطاعون فیمکث فی بلدہ صابرا محتسبا، جو بھی مسلمان ہو اس کے علاقے میں، اس کے شہر میں اگر ایسی کوئی وبا پھیل جائے اور وہ اس علاقے سے بھاگے نہیں، بلکہ اللہ سے صبر کی امید، یعنی اللہ سے ثواب کی امید کرتے ہوئے صبر کر کے اپنے اسی شہر میں قرار پکڑے وہ وہاں سے فرار ہونے کی کوشش نہ کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کی نیت یہ ہو کہ بھئی جو بیماری مقدر میں ہے وہ ہو کے رہے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان لہ مثل اجر شہید، اس کو شہادت کا اجر ملے گا. اس حدیث کی تشریح میں علماء کی دو رائے ہیں. بعض علماء کا کہنا ہے کہ اگر یہ اس وبا میں مر گیا تو شہید ہو جائے گا، یعنی شہادت کا اجر ملے گا. لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ حدیث میں ایسے الفاظ نہیں ہے کہ اس میں مر جائے تو شہید ہے، بلکہ اس میں اگر وہ وبا اس کو نہ لگی اور وہ زندہ رہا تو بھی اس کو شہادت کا اجر ملے گا، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو تقدیر پر وہ راضی ہو گیا اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وہ راضی ہو گیا. تو پہلا حکم ہمیں جب بھی کسی علاقے میں وبا پھیلتی ہے تو شریعت کا پہلا حکم یہ ہے کہ آپ کو اس علاقے سے بھاگنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. یہ شریعت کا پہلا حکم ہے جو وبا کے بارے میں. دوسرا حکم اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ اگر آپ اسی علاقے میں رہتے ہیں تو اگر اس وبا سے مر گئے تو بہرحال شہید ہیں، اگر آپ کی موت واقع نہیں بھی ہوتی تو بھی اللہ آپ کو شہادت کا اور شہیدوں کا اجر عطا فرمائے گا. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور تیسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ بہرحال یہ مسلمان کے لیے عذاب نہیں ہے، اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جو اسے اللہ کی رحمت سمجھتے ہیں اور تقدیر پر راضی ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے. یہ تو ان لوگوں کا حکم حدیث میں بیان ہوا ہے کہ جو اس شہر میں رہتے ہوں جہاں پر بیماری پھیلی، جیسے چائنا کے جن شہروں میں یہ وبا پھیلی ہے وہاں جو مسلمان رہتے ہیں ان کو وہاں سے بھاگنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. لیکن کیا آپ اس شہر میں وزٹ کے لیے جا سکتے ہیں، کسی کام سے جا سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں بھی ہمارے پاس صحیح حدیث موجود ہے. حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان الطاعون بارض فلا تهبطوا عليه واذا كان بارض وانتم بها فلا تفروا منه. مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1615، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی علاقے میں طاعون یعنی اس جیسی کوئی وبا پھیل جائے تو تم وہاں سے بھاگو بھی نہیں اور اس علاقے میں جاؤ بھی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شام کا سفر کیا ہے تو جب آپ شام کے قریب پہنچے تو آپ کو اطلاع ملی کہ شام میں طاعون پھیلا ہوا ہے، ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے جس سے لوگوں کی اموات ہو رہی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے. اس وقت آپ کے پاس اس بارے میں کوئی حدیث موجود نہیں تھی. پریشان ہو گئے کہ کیا کرنا چاہیے. تو صحیح بخاری میں ہے کہ آپ نے مختلف صحابہ کو بلایا، مہاجر صحابہ کو بلایا، انصار صحابہ کو بلایا. مہاجر صحابہ کا اختلاف ہوا، بعض نے کہا کہ ہم ضروری کام سے آئے ہیں، جب تک وہ کام نہیں ہوگا ہم نمٹا نہیں لیتے، ہم واپس نہیں جا سکتے. بعض نے کہا کہ ہمیں واپس جانا چاہیے. پھر آپ نے انصار صحابہ کو بلایا، ان کا بھی اس میں بڑا اختلاف ہوا. پھر آپ نے کہا کہ جو قریش کے بڑے بڑے سردار ہیں جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی ان کو بلایا جائے. تو تقریباً تمام لوگ آ گئے سوائے کہا جاتا ہے کہ 2 اشخاص کے، تو سبھی آ گئے. تو حضرت عمر نے ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں آپ کے ساتھ بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں، آپ ان کو آزمائش میں نہ ڈالیں، ان کی اگر موت واقع ہو گئی تو یہ اسلام کا بہت بڑا نقصان ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم رسک نہ لیں اور ہم یہاں سے واپس چلے جائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ میں یہاں سے واپس جاتا ہوں، ان کا مشورہ مانتا ہوں میں. اتنے میں حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. انہوں نے فرمایا کہ ان کی رائے یہ تھی کہ ہمیں شام جانا چاہیے، ہم جس کام سے آئے ہیں اس کام کو نمٹا کے ہمیں واپس جانا چاہیے. وبا پھیلی ہے تو کیا ہوا، تقدیر پر راضی رہتے ہیں. تو ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ امیر المومنین فرارا من قدر اللہ، آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں. بھئی اگر اللہ نے موت مقدر میں لکھی ہوئی ہے تو مر جائیں گے ہم، اور اگر زندگی لکھی ہوئی ہے تو زندہ رہ جائیں گے. یہ تو جو کام ہے وہ تو نمٹائے نا، آپ تو اللہ کی تقدیر سے بھاگ کے جا رہے ہیں. حضرت عمر نے ابو عبیدہ ابن جراح سے بڑے تعجب سے فرمایا کہ تم جیسا سمجھدار آدمی ایسی بات کر رہا ہے، یعنی تم غلط بات کہہ رہے ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے. فرمایا کہ نفر من فرار اللہ نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، ہم اللہ کی تقدیر سے بھاگ کر اللہ کی تقدیر ہی کی طرف جا رہے ہیں. اگر ہمارا واپس جانا بھی تو تقدیر میں ہی لکھا ہوا ہے، تو اسباب اختیار کرنا اس کا تو شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے. تو یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا یہ کوئی تقدیر پر راضی ہونے کی علامت نہیں ہے، بلکہ ہم ہلاکت سے بچنے کے تمام اسباب اختیار کریں گے. ان میں یہ بھی ہے کہ بلا وجہ اپنے آپ کو ایسی جگہ پہ لے کے جانا جہاں ہلاکت کا امکان ہو، یہ اللہ کی تقدیر کے منافی نہیں ہے، بلکہ تقدیر میں اسباب بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو لہذا ہم اگر ہم بھاگ رہے ہیں نا تو اللہ کی تقدیر ہی کی طرف بھاگ رہے ہیں، ہماری تقدیر میں واپس لوٹنا لکھا ہے تبھی تو ہم جا رہے ہیں. تو اتنے میں صحابی آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وہ کسی کام سے گئے ہوئے تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے. فرمایا کہ میرے پاس اس بارے میں علم موجود ہے
کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا علیہ، کہ جب تم کسی زمین میں یہ سن لو کہ ایسی وبا پھیل گئی ہے تو وہاں مت جاؤ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ، اور اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارے ہی علاقے میں وبا پھیل چکی ہے تو پھر وہاں سے فرار بھی اختیار مت کرو۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہ اس علاقے میں جانا جائز ہے اور نہ وہاں سے فرار ہونا جائز ہے۔ ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ جب اسباب کا اختیار کرنا تقدیر میں داخل ہے اور ہمیں حکم ہے کہ ہم موت سے بچنے کے اسباب اختیار کریں، تو جو لوگ اس علاقے میں پہلے سے رہ رہے ہیں تو ان کو بھاگنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ یہ ایک اشکال ہو سکتا ہے۔ اس اشکال کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ اسلام میں اسباب میں اعتدال کا حکم ہے۔ اعتدال کا تقاضا یہ ہے، یعنی غلو کی اجازت نہیں ہے۔ دیکھیے، آپ کی دکان سونے کی ہے، آپ ایک گارڈ رکھ لیں یا 2 گارڈ رکھ لیں یا 3 گارڈ رکھ لیں تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن آپ نے اتنے سارے گارڈ وہاں لا کے رکھ لیے کہ اتنے کی دکان نہیں ہے جتنی قیمت آپ کو گارڈ کو حفاظت کے لیے دینی پڑ رہی ہے، تو یہ غلو ہے اسباب میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اجملوا فی الطلب، ہر چیز کو طلب کرنے میں اعتدال سے کام لو۔ تو اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ خام خامے آپ ایسے علاقے میں جائیں جہاں بیماری پھیلی ہوئی ہے، یہ غلو ہے۔ لیکن اس علاقے سے بھاگنے کی بھی اجازت آپ کو نہیں ہے، اس لیے کہ جب اس علاقے میں پھیل گئی ہے تو جیسے دوسرے لوگ ہیں، آپ اگر چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، ان بیچاروں کی تیمارداری کون کرے گا؟ ہر آدمی بھاگ نہیں سکتا، مالدار لوگ بھاگ جائیں گے، غریب رہ جائیں گے، یا جو مریضوں کی تیمارداری کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی بھاگ جائیں گے، مریض اکیلے رہ جائیں گے۔ تو ایسے غم کے موقع پہ اپنے قوم کا ساتھ چھوڑ دینا یہ غیر اخلاقی اور غیر شائستہ حرکت ہے۔ تو ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ جس وجہ سے شریعت نے منع کیا، اور دوسری وجہ جو آج جس کو میڈیکل سائنس نے ثابت کیا ہے، وہ 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ایسے علاقے سے مت جاؤ، تو آج میڈیکلی بھی یہ ثابت ہو چکا ہے کہ بعض دفعہ جب کسی علاقے میں وبا پھیلتی ہے تو ایک آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ مجھ میں وہ جراثیم نہیں ہے، حالانکہ اس میں ہوتے ہیں۔ جب وہ اس علاقے سے بھاگ کے دوسرے علاقے میں جائے گا تو وہاں بھی یہ وبا پھیلا دے گا۔ تو عین ممکن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے منع کیا ہو، تو ہمیں وجہ نہیں بیان کی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کی جو بھی وجہ ہو، ہمیں وہ ہماری سراخوں پر ہمیں اس کو فالو کرنے کا حکم ہے، تو ہم اس کو فالو کریں گے۔ تو ہمیں حکم دے دیا گیا صاف لفظوں میں کہ نہ اس علاقے میں آپ کو جانے کی اجازت ہے اور نہ وہاں سے آپ کو بھاگنے کی اجازت ہے۔ تو اسی پر قیاس کر کے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جن بچوں کو ایسی بیماریاں پھیلتی ہیں گھروں کے اندر، چکن پاکس ہے، خسرہ نکلا ہوا ہے، تو آپ ان گھروں میں جانے سے احتیاط کریں، اپنے بچوں کو نہ بھیجیں۔ لیکن جو گھر میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی مناسب نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو خسرہ اور چکن پاکس نکلا ہے تو آپ ان کو اسی حال میں چھوڑ کے گھر سے بھاگ جائیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو جو وہاں کے رہنے والے ہیں وہ رہتے رہیں، لیکن باہر والے لوگ وہاں جانے سے احتیاط برتیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاون کے بارے میں خاص طور پر فرمایا لا تفنی امتی الا بالطعن والطاعون۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا بہت بڑا حصہ نیزے سے اور طاعون یعنی اس طرح کی وبا سے ہلاک ہوگا۔ نیزے کا مطلب تو واضح ہے، یعنی جنگوں میں، جہاد میں امت بہت کثرت سے شہید ہوگی کیونکہ یہ امت قربانیاں بہت دے گی، اور دوسری وجہ آپ نے فرمائی وباؤں سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ المقیم بہا کالشہید، جب کوئی ایسی وبا پھیل جائے تو اس میں جو اسی علاقے میں قائم رہے گا صبر کر کے اللہ کی تقدیر پر راضی ہو کے، تو وہ شہید کی طرح ہے۔ والفار منہا کالفار من الزحف، اور جو اس علاقے سے بھاگ جائے گا تو آپ نے فرمایا وہ ایسے ہے جیسے میدان جنگ میں اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر بھاگنے والا۔ اور آپ کو پتہ ہے میدان جنگ میں جب لڑائی ہو رہی ہو تو آپ اپنے ساتھیوں کو یار و مددگار چھوڑ کر اگر بھاگ جاتے ہیں تو قرآن نے اس پہ کتنی شدید وعید بیان کی ہے۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ جو میدان جنگ میں اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ کے غضب کو لے کے لوٹے گا۔ تو میدان جنگ سے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی ایسے علاقے میں جہاں وبا پھیلی ہو وہاں سے بھاگ جائے گا تو اللہ کے دفتر میں ایسے ہی کاؤنٹ ہوگا جیسے میدان جنگ سے میں اپنے ساتھیوں کو اکیلا چھوڑ کے بھاگ رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرمایا الفار من الطاعون کالفار من الزحف والصابر فیہ کالصابر فی الزحف۔ مسند احمد کی روایت ہے، نبی نے فرمایا کہ جو تعاون سے میری یعنی حدیث میں جو مراد ہے علماء کا اجماع ہے کہ صرف تعاون نہیں ہے، کوئی بھی ایسی وبا جو وبائی صورت میں کوئی بیماری پھیل جائے، تو آپ نے فرمایا کہ جس علاقے میں تعاون یعنی کوئی وبا پھیل جائے وہاں سے بھاگنے والا ایسے ہے جیسے میدان جنگ سے بھاگنے والا، اور اس میں ٹھہرنے والا ایسے ہے جیسے میدان جنگ میں ٹھہر جانے والا۔ تو میدان جنگ میں ٹھہرنے والا یا تو شہید بنتا ہے یا غازی بنتا ہے، اور میدان جنگ سے بھاگنے والا اللہ کے غضب کو لے کے لوٹتا ہے۔ جو مسلمان بھی ان کنٹریز میں رہتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے
کہ وہ صبر کر کے جس شہر میں وبا پھیلی ہے اس شہر میں نہ تو جائیں، اور اگر پہلے سے اس شہر میں رہتے ہیں تو وہاں سے بھاگے بھی نہیں۔ اور جو ہمارے پاکستانی مسلمان ہیں جو بڑے پریشان ہیں کہ پتہ نہیں یہ چائنا تو ہمارے پڑوس میں، تو یہاں بھی آ جائے گی وبا، تو بھائی آپ ٹینشن نہ لیں۔ پہلے تو ہماری گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ چائنیز کے جو ایئرپورٹ پہ جو کثرت سے آ رہے ہیں ان کا ٹیسٹ کریں، اگر اس میں کسی میں کوئی ایسے جرم ہے تو ان کو واپس کریں، ڈیپورٹ کریں، یا جو بھی کرنا ہے ان کے ساتھ کریں، لیکن ایک نگرانی کے تحت کام ہونا چاہیے۔ اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ نہ کرے اگر یہ بیماری ہمارے شہروں میں پھیل جاتی ہے، اللہ سب کو محفوظ رکھے، تو ہم واویلا نہ کریں اور شور شرابہ نہ کریں، اللہ کی تقدیر پہ راضی رہیں، جو مقدر میں ہے وہ ہو کر رہے گا۔ تو ایسی صورت میں تو یہ اجر ملے گا، اور اگر آپ نے واویلا کیا، شور شرابہ کیا، ادھر ادھر سے بھاگنے کی کوشش کی، ہائے ہوئے کیا، تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ صبر کے اجر سے آپ محروم ہو جائیں گے، اور اگر مقدر میں مرنا ہوا تو مریں گے بھی، وہ تو موت بھی ہوگی، بیماری بھی ہوگی، اور اجر کے بغیر ہوگی۔ تو جو ہونا ہے وہ تو ہو کے رہے گا، تو کیوں نہ جو بھی ہونا ہے اس کو اپنے حق میں ہم فائدے کی